मिर्ज़इयों कभी तन्हाई में बैठ के सोचना, हम तुम्हारे खैर खा हैं। हम चाहते हैं तुम जहन्नम की आग से बच जाओ। हम चाहते हैं तुम ईमान कबूल करो। हम चाहते हैं तुम वापस पलटो, कटे हो उससे और जाके जुड़े हो उससे जो कदम कदम पे झूठ बोला करता था, जिसने कहा कि मक्का, मदीना और कादियान, इन तीनों शहरों के नाम कुरान में मौजूद हैं। हम दुनिया भर के मिर्ज़इयों को चैलेंज करते हैं। जिस कादियानी के पास मेरी ये तकरीर फेसबुक के जरिए और इंटरनेट के जरिए पहुंचे, तो मैं उसे दावत फिक्र देना चाहता हूं कि खुदा के लिए वो मिर्जा कादियानी की किताबें पढ़े, अपने पहले खलीफा की लिखी हुई सीरत महदी पढ़ें। अगर तुमने हर किस्म की जिद से हट के मिर्जा कादियानी की किताबों को पढ़ लिया और उसके बेटे की लिखी हुई सीरत महदी को पढ़ लिया, तो फिर आपको यकीन हो जाएगा कि अगर नबूवत का सिलसिला जारी होता भी, जबकि ये सिलसिला आमना के लाल पे खत्म हो गया, आपके बाद किसी को नबूवत नहीं मिलनी, लेकिन अगर बिलफर्ज वल महाल वही का ये सिलसिला जारी होता और नबूवत का ये सिलसिला जारी होता, तो फिर भी मिर्जा कादियानी इस लायक नहीं था कि वो इस मनसब पे फायज होता। खुदा के लिए उसकी किताबें पढ़िए, उसके दावे पढ़िए, उसके लिखे गए झूठ पढ़िए। फिर मैं अपना एक तारीखी जुमला दोहराना चाहता हूं। मिर्ज़इयों, कभी तन्हाई में बैठ के सोचा करो कि कटे हो किस से और फिर जाके जुड़े हो किस से। कभी तन्हाई में बैठ के सोचा करो, कटे हो उससे। आप 10 बजे से तकरीरें सुन रहे हैं, ते सुभान अल्लाह दी स्टाक जड़ा है तुहाडा खत्म नहीं होया होना। तुसी किसी खतीब दे वेरी तुसी आख्या ही नहीं। मेरा जुमला सुन के तो कहो ना, कटे हो उससे जो इतना सादिक था कि उसका कलमा पढ़ने वाला भी सिद्दीक अकबर कहलाया करता था। कटे हो उससे जिसके मानने वालों को कुरान कहता है उलाइका हुमुस सादिकून। कटे हो उससे जिसको कौम ने कहा था कि हमारी आंखें धोखा खा सकती हैं, मुहम्मद की जबान झूठ नहीं बोल सकती। नबूवत के ऐलान के पहले दिन जिसे कौम ने कहा था जर्रबना लका मिरारा मा राइना फी का इल्ला सिद्का, आमना के जाए हमने बारहा तेरा तजर्बा किया, हमने तुझे हमेशा सच्चाई पाया है। मिर्ज़इयों, कभी तन्हाई में बैठ के सोचना, हम तुम्हारे खैर खा हैं। हम चाहते हैं तुम जहन्नम की आग से बच जाओ। हम चाहते हैं तुम ईमान कबूल करो। हम चाहते हैं तुम वापस पलटो, कटे हो उससे और जाके जुड़े हो उससे जो कदम कदम पे झूठ बोला करता था, जिसने कहा कि मक्का, मदीना और कादियान, इन तीनों शहरों के नाम कुरान में मौजूद हैं। मिर्जे ने लिखा मक्का, मदीना, कादियान, तीनों शहरों के नाम कुरान में मौजूद हैं। हम दुनिया भर के मिर्ज़इयों को चैलेंज करते हैं
قرآن کے 30 پاروں میں 114 سورتوں میں قادیان کا نام دکھائیے، اگر نہیں تو پھر مانیے کہ مرزا قادیانی نے قرآن پہ جھوٹ بولا ہے، اور جھوٹ بولنے والا نبوت کے منصب پہ فائز نہیں ہوتا۔ ہم تمہیں دعوت ایمان دیتے ہیں، کٹے ہو کس سے اور جا کے جڑے ہو کس سے؟ کٹے ہو اس سے کہ جب بھی اس نے کوئی پیشن گوئی کی وہ پتھر پہ لکیر ہو گئی، امر ہو گئی، اس کی کہی گئی کوئی پیشن گوئی جھوٹی نہیں ہو سکتی، نہ ہوئی ہے۔ جو پیشن گوئی میرے آقا نے کی وہ سچی نکلی۔ مرزائیو، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کرو، کٹے ہو اس سے جس کی کوئی پیشن گوئی غلط نہیں ہو سکتی، جو کہا امر ہو گیا، اور جڑے ہو اس سے جس کی ہر پیشن گوئی غلط ہوئی۔ مرزائیوں کی جو موجودہ نسل ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ مرزے کی کتابیں پڑھیں، دیکھیں مرزے کو اس کے کتب کے آئینے میں، کیا وہاں لکھا ہوا نہیں ہے؟ مرزے نے کہا ہم مکے میں مریں گے یا مدینے میں مریں گے، یہ پیشن گوئی کی تھی مرزا نے، ہم مکے میں مریں گے یا مدینے میں مریں گے۔ مکے اور مدینے میں مرنا تو یہ بڑی دور کی بات تھی، اس کو مکہ مدینہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا۔ پھر مرزائیو سوچا تو کرو، کیوں آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چلے ہو؟ تم تعلیم یافتہ ہو، تمہارے اندر بیرسٹر ہیں، وکیل ہیں، جج ہیں، پروفیسر ہیں، بڑے بڑے آفیسر ہیں، تعلیم یافتہ ہو، اس کی کتابیں پڑھو۔ میں مکے اور مدینے میں مروں گا، بس ایک بات ذہن میں آئی ہے، اس نے اپنے بارے میں کہا ہم مکے میں یا مدینے میں مریں گے، اور بدر کی رات، بدر کی رات میرے نبی نے میدان میں دیرے ڈال کے کہا ابو جال یہاں مرے گا، عتبہ یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا، امیہ یہاں مرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں آمنہ کے لال نے جہاں دائرہ لگایا وہ کافر اس کے 1 انچ بھی باہر نہیں مرا، دائرے کے اندر ہی مرا۔ اس سچے نبی کو دیکھو جو کفار کے مرنے کی جگہ بتاتا ہے۔ اشاعت و توحید سے تعلق ہے، کوئی دوسرے طبقے کا میرا بھائی یہاں آیا ہو تو وہ ذہن میں رکھے یہ جو آپ نے پیشن گوئی کی، یہ یہاں مرے گا، یہ یہاں مرے گا، اسے علم غیب نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں اطلاع علی بعض الغیب۔ غیب کی کچھ خبروں پر اللہ اپنے نبی کو کیا دیتا ہے؟ اطلاع دے دیتا ہے۔ جس کو تم نے چھوڑا ان کی کوئی پیشن گوئی جھوٹی نہیں ہوئی، اور جس کو جا کے پکڑا اس کی کوئی پیشن گوئی سچی نہیں ہوئی۔ میں جس علاقے میں کھڑا ہوں اس علاقہ کے پڑوس میں کچھ مرزائی رہتے، آپ کی کبھی ان سے گفتگو ہو تو بس ایک سوال ان سے آپ نے پوچھنا ہے، پھر اس کے چہرے کی رنگت آپ نے دیکھنی، آپ نے اس سے پوچھنا ہے اے محمدی بیگم کا قصہ کیے، بس اتنی بات آپ نے کرنی۔ یاد رکھو گے کو نہیں رکھو گے؟ زور سے بولو، محمدی بیگم کا قصہ کیا ہے بھائی؟ یہ مرزا قادیانی کی رشتہ دار تھی، مرزا قادیانی نے اس کے باپ سے رشتہ مانگا، محمدی بیگم کا رشتہ مانگا، اس نے انکار کیا۔ مرزے نے کہا محمدی بیگم نال میرا نکاح آسمانہ تے اللہ کر چھڈیا، محمدی بیگم سے میرا نکاح عرش پہ ہو گیا ہے۔ مرزائیوں اگر حوالہ غلط ہو
تو بندیالوی کی سزا سزائے موت، اور اگر حوالہ صحیح ہو تو پھر غور کرو، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، سوچو۔ عرش پہ نکاح ہو گیا ہے، محمدی بیگم دی شادی ہو گئی ملتان، ملتانی لے گئے، اکدی ہو گئی ملتان۔ مرزے کو کہا گیا تو نے تو کہا تھا محمدی بیگم سے میرا نکاح عرش پہ ہو گیا ہے، وہ تے ملتان بھی آئی گئی ہے۔ تو کہتا ہے میں نے کب کہا تھا کہ کنواری میرے نکاح میں آئے گی؟ آئے گی۔ اس کا خامن 3 سال میں مر جائے گا، اس کا باپ بھی مر جائے گا، یہ بیوہ ہوگی، میرے نکاح میں آئے گی۔ سن 1908 میں مرزا مر گیا، محمدی بیگم کا خامند نہیں مرا۔ پہلے محمدی بیگم ٹھینگا دکھایا کہ میں تیرے ساتھ شادی، میں نے کہا میں تمسخر بالکل نہیں اڑانا چاہتا۔ سیرت مہدی میں مرزے کا بیٹا لکھتا ہے کہ میری ماں کہتی ہے، روایت کرتا ہے کس سے؟ اپنی ماں سے، کہ مرزا جی کو ہیضہ ہو گیا، الٹیاں شروع ہو گئیں، پھر پیچس لگ گئے، پھر پہلے تو لیٹرین جاتے رہے، پھر اس کی سکت نہ رہی تو میں نے چارپائی کے قریب ہی جگہ بنا دی، منہ سے گند نکلا تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا، یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا۔ پھر وہ اٹھ نہ سکے، چارپائی پہ گر گئے، وہاں موت واقع ہوئی۔ مرزائیوں جس کو تم نے پکڑا چارپائی کے قریب پاخانے والی جگہ پر، اس کی موت واقع ہوئی، اور جس سے تم کٹے ہو اس نے جب آخری سانس جس جگہ پہ نکالا اس کے بارے میں کہا روضۃ من ریاض الجنہ، ما بین بیتی، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان سیدنا علی امام، ما بین بیتی تسی اتھے آ گیا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ مرزائیوں کس سے کٹے ہو؟ آخری وقت ہے، حضرت عائشہ کی گود میں سر مبارک ہے، جبریل قریب کھڑا ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، میرے آقا نے پوچھا کون ہے؟ جبریل نے کہا یہ وہی ہے جس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی، کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی، لیکن نبوت کی تخصیص ہے کہ نبی کے گھر میں ملک الموت اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس نبی سے پوچھ نہ لے، یہ اجازت طلب کرتا ہے، اجازت ہو تو بلوا لوں۔ میرے آقا نے جبریل سے کہا جبریل پہلے یہ بتا ادھر کیا حالات ہیں، ادھر کیا حالات ہیں؟ جبریل کہتا ہے وہ تو تیری ملاقات کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے۔ مرزائیوں کٹے کس سے ہو؟ میری ماں کہتی ہے، ام المومنین کہتی ہے۔ تو نے اپنی ماں کی روایت پیش کی، میں اس ماں کی روایت پیش کرنے لگا ہوں جس کی پاک دامنی کا اعلان رب نے مدینے میں اتر کے کیا تھا۔ 18 آیتیں اتاری، 18 آیتیں اس کی پاک دامنی میں۔ میری ماں کہتی ہے جس وقت آپ کی روح مبارک جسم سے نکلی، جو خوشبو میں نے اس وقت سونگھی تھی ایسی خوشبو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سونگھی۔ مرزائیوں کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کرو،
مجھ سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ میں آج بھی وہی جملے کہہ کے اپنی تقریر کو ختم کروں جہاں پہ میں نے پچھلے تقریر میں جن خطبوں پہ ختم کیا تھا. تیار ہو؟ میرے ساتھ بولو گے؟ جو سچے نبی ہوتے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولا کرتے، اور جو جھوٹ بولے، آواز تو آئے یار، آواز تو آئے، جو سچے نبی ہوتے ہیں ان کی پیشن گوئیاں جھوٹی نہیں ہوتی، اور جس کی پیشن گوئیاں جھوٹی ہوں، زور سے بولو، جو سچے نبی ہوتے ہیں وہ بد اخلاق نہیں ہوتے، اور جو بد اخلاق ہو وہ نبی نہیں ہوتا. بندیالوی کا آخری جملہ پوری تقریر پر بھاری، جو سچے نبی ہوتے ہیں وہ کتابیں لکھا نہیں کرتے، ان پر کتابیں اترا کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ